जब से हम जिन्स बाज तालिबान और अमेरिका की मिली भगत से इस खित्ते में शैतानी फ़ौज की आमद हुई, अमेरिका तालिबान जंग के ड्रामे को और या मकबूल जान या जायद हामद जैसे पलीत सहूनी एजेंट जहाद का नाम दे, अमरीकी तालिबान इश्तराक के फ़रेब को हकीकी साबित करते फिरते हैं और पाकिस्तानी अवाम को ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि तालिबान एक ऐसे मुजाहिदों के टोले का नाम है जो उम्मत मुसलमा के दिफा के लिए कुफार से हर जगह जाकर जहाद करते हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के दिफा के लिए तन मन जान की बाजी लगा देने वाले हैं। 80 की दहाई में भी जमात गैर इस्लामी और पाकिस्तान की मरज़ई इस्टेब्लिशमेंट ने यही गलत प्रोपोगंडा किया था कि अफ़गान मुजाहिदीन पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मैली नज़र को फोड़ के रख देंगे। अफ़गान मुजाहिदीन सच्चे पाकिस्तान दोस्त हैं, पाकिस्तान का एहसासा हैं वगैरह, मगर जब यही अफ़गान मुजाहिदीन अफ़गान इक़्तिदार के मालिक बने तो पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन भारत के करीब हो गए। पाकिस्तान मुखालफ मुजाहरे किए, पेशावर के छोटे स्कूल के बच्चों की बस तक को अगवा कर लिया, पाकिस्तान को गालियां और पाकिस्तानी झंडे नजर आतश कर दिया करते। जिस गुलबदीन को ख़ास तौर पर पाकिस्तान का दोस्त जमाते गैर इस्लामी वालों ने मशहूर कर रखा हुआ था, उसने आज तक अफ़गान अवाम से ये अपील तक नहीं की कि पाकिस्तानी अवाम से शदीद तरीन दुश्मनी और नफ़रत ना करें कि वो भी मुसलमान है। अफ़गान ख्वाह कम्युनिस्ट हो, मुल्ला हो, शाही निज़ाम का आमी हो या तालिबान ही क्यों ना हो, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से बदतरीन नफ़रत करते हैं। ये एक ज़मीनी हकीकत है, मगर इसके बावजूद सुहूनी गुमाश्ते दिन रात यही बकवास करते रहते हैं कि तालिबान हुकूमत में आते ही भारत से कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे। ये तो सारा एक झूठ है कि देखें, अफ़गान भी इंसान है और कभी अफ़गान आम इंसानों की तरह दुश्मन पर बारी आते हैं तो कभी फ़ारस, अरब, मंगोल, तुर्क, मुग़ल के ज़ेर कब्ज़ा भी रहे हैं। लिहाजा ये कहना कि अफ़गानों को कोई शिकस्त नहीं दे सका गलत है। अगर अफ़गानों को उमवी दौर में अरब मुस्लिम सिपाह के ख़िलाफ़ शिकस्त ना हुई होती तो अफ़गानिस्तान में इस्लाम कैसे आता। अफ़गान कौम की तारीख़ यही कहती है कि जो कोई इनके मुल्क पर हमला करता है वो उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल लड़ते हैं, अपने मुल्क का दिफा करते हैं और ऐसी जंगों में कभी अफ़गान कामयाब भी हुए हैं और कभी नाकाम भी हुए। मगर अफ़गान जदीद तारीख़ में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि इन्होंने अहमद शाह अब्दाली के अलावा किसी दूसरी कौम के लिए लड़े हों। टीपू सुल्तान ने कई बार अफ़गान बादशाहों को पैगाम भेजा कि आप अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मेरे साथ मिलकर जहाद करें, मगर तैमूर शाह और शाह जमान ने तो साफ इनकार कर दिया था। अफ़गान जो इस ज़माने में एक बड़ी अस्करी क़ुव्वत थे, अगर टीपू सुल्तान की मदद करते तो हमारे खित्ते की तारीख़ मुसलमानों के हक़ में बहुत बेहतर होती। टीपू सुल्तान से कबल बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ता रहा, मगर यहाँ अहमद शाह अब्दाली जो मुग़लों के ज़वाल के बाद खित्ते की सबसे मज़बूत अस्करी क़ुव्वत का मालिक था, इसने भी बंगाल में अंग्रेज़ मुखालफ सिराजुद्दौला की मदद नहीं की थी, जिसकी वजह से उसको भी शिकस्त हुई। अगरचे अहमद शाह अब्दाली ने मरहट्टों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त फतह पाई, मगर उसने हिंदुस्तान में किसी ऐसी मुसलमान हुकूमत को कायम करने की हरगिज़ कोशिश नहीं की जो मुग़ल सल्तनत के ख़ला को पूरा कर सकती। अलबत्ता हिंदुस्तान की दौलत समेटने पर ज़्यादा तवज्जो दी। 1760 में जब ब्रिटिश इंडिया का हिंदुस्तान में तसल्लुत जम ही रहा था, अगर ऐसे वक्त में अंग्रेज़ों को कोई हिंदुस्तान से हमेशा के लिए निकाल सकता था तो वो अफ़गान सरदार अहमद शाह अब्दाली ही था, मगर उसने मुट्ठी भर अंग्रेज़ों को चैलेंज ना किया और वापस कंधार चला गया। 1857 की जंग आज़ादी के वक्त जबकि तमाम अंग्रेज़ी सिपाह हिंदुस्तानियों की ब्रिटिश इंडिया हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत का मुकाबला करने के लिए
دلی میرٹھ میں جمع ہو چکی تھی اور پشاور سے لے کے سرہند تک کے علاقے میں انگریز فوج کا کوئی سپاہی بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں نے افغان بادشاہ دوست محمد خان کو ہندوستان پہ حملہ کرنے کی دعوت دی، مگر افغان بادشاہ جس کی 25 بیویاں تھیں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے لیے اپنی بیویوں کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں انگریزوں کو قابو کرنے ہندوستان آؤں۔ پاکستان کا ایک ڈپلومیٹ سردار شاہ نواز بھی دوست محمد کا ہی پوتا تھا۔ 1857 میں اگر افغان ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کرتے تو انگریز ہندوستان پہ قابض رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ اس کے مقابل برطانیہ کی فوج جب افغانستان پر حملہ کرنے جا رہی تھی تو بلوچ سرداروں نے اس جذبے سے کہ انگریز مسلمانوں سے لڑنے افغانستان جا رہے ہیں، اس لیے غیور بلوچ مجاہدین نے اپنے علاقے سے گزرنے والے انگریزی فوج پر شدید حملے شروع کر دیے۔ باوجود اس کے کہ احمد شاہ ابدالی نے بلوچوں کے علاقوں کو چھینا بھی ہوا تھا، مگر بلوچوں نے افغانوں کی انگریزوں کے خلاف بھرپور مدد کی تھی۔ اسی طرح امیر امان اللہ خان کی مدد کے لیے بہت سے مسلمانان ہند نے افغانوں کی انگریزوں کے خلاف مدد کی تھی۔ پہلی جنگ عظیم تک افغانستان جرمنی اور ترکی سے قریب تعلقات رکھتا تھا اور یہ دونوں ملک افغانستان کی بھرپور مدد بھی کر رہے تھے، مگر جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی اور ترکی نے افغان حکومت سے مدد کی درخواست کی تو افغانوں نے صاف انکار کر دیا، جبکہ اسی دوران مسلمانان ہند ترکوں کی مدد کے لیے کلکتہ، دلی، لاہور تا پشاور سے افغانستان کے راستے سے ترکی کی طرف اپنے ترک مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے آئے، مگر انگریزوں کے کہنے پہ افغانوں نے ان مجاہدین کو پکڑ کر انگریزی حکومت کے حوالے کر دیا تھا۔ اسی طرح جب اسرائیل کی ناجائز ریاست وجود میں آئی تو تمام دنیا کے یہودیوں کو اسرائیل میں لا کر آباد کیے جانے کا عمل شروع ہوا تو افغانستان وہ واحد اسلامی ملک تھا جس نے اپنے ملک کے یہودیوں کو اسرائیل بھیجا اور اس کے ساتھ ان یہودیوں کی افغان شہریت کو بھی بحال رکھا۔ گزشتہ چند صدیوں سے اسلامی دنیا میں ہونے والی ایسی جنگیں جہاں مسلمان اور غیر مسلم فوجوں کی آپس میں مقابلے پہ آئی ہوں، افغان فوج یا رضاکاروں کو دوسرے مسلمانوں کے شانہ بشانہ جنگ میں حصہ لینے کی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی، جبکہ اس کے مقابل برصغیر کے مسلمان رضاکار اور پھر پاکستان کے عوام و فوج کو ترکی، فلسطین، بوسنیا، افغانستان میں جا کر مسلمانوں کے لیے لڑتے دیکھا گیا ہے۔ عرب اسرائیل ہوائی جنگوں میں اسرائیل کا مقابلہ بھی پاکستانی ہوا بازوں نے کیا، مگر افغانوں نے آج تک کسی بھی اسلامی ملک کی جنگ میں اپنے فوجی یا رضاکار نہیں بھیجے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ افغان اپنی سرزمین میں رہ کر حملہ آوروں کا مقابلہ تو کرتے ہیں مگر کسی دوسرے ملک جا کر جنگ نہیں کرتے، مگر بدقسمتی سے پاکستان کے قادیانی مذہب کے پیروکار ضیاء الحق نے جماعت غیر اسلامی کے ساتھ مل کر افغانوں کو پاکستان کا دفاع کرنے والے قرار دے کر افغان تاریخ کو ہی بدلنے کی کوشش کی تھی۔ اور اس پہ ہی بس نہیں، قادیانیوں کے چیلے زاد احمد اور اولیاء مقبول شیطان آج بھی افغان طالبان کو ایک ایسا جہادی ٹولہ قرار دیتے ہیں جو پاکستان کے لیے کشمیر کو آزاد کریں گے اور پھر اسرائیل کے خلاف جہاد کر کے فلسطین کو آزاد کروائیں گے، اور پھر یہی طالبان غزوہ ہند میں کامیابی حاصل کر آخر میں شام میں جا کر امام مہدی کی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ افغانوں نے ہند و پاک جنگوں میں کب پاکستان کی مدد کی؟ جواب تو یہی ہے، کوئی مدد نہیں کی۔ طالبان کی حکومت تھی نا جب کارگل کی جنگ ہوئی، کتنے طالبان کارگل میں پاکستان کی مدد کو آئے ہوئے؟ ایک بھی نہیں۔ اور یہ کہتا ہے کہ طالبان ہی امام مہدی کی سپاہ ہیں، تو او کتی کے بچے یاد رکھ، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کے مطابق
امام مہدی کی فوج میں اللہ اولیاء شامل ہوں گے۔ اور لانتی اوریا اور سور حرامی، تو یہ تو بتا کہ جن طالبان کو پورا کلمہ نہیں آتا، جو چرس و ہیروین بچہ بازی کو حرام نہیں جانتے، اور رنڈی کے بچے اوریا جے حلالی ہیں تے 10 اللہ اولیاء اہی جی ہوندے نے۔ اور سن رہے کنجری دے پتر اوریا، سن، اللہ اولیاء وہی ہوتا ہے جس نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پہ عمل کیا ہو۔ وہ طالبان جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی پورا اترے نہیں، مگر جن کا نہ تو حلیہ سنت کے مطابق، جن کا عقیدہ اہل خوارج کا، جو امامہ شریف کی جگہ لنگی پہنتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تہمت نہیں شلوار پہنتے ہیں، جو نبی پاک کی سنت کے مطابق جبے کی بجائے واسکٹ پہنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نالائن پاک، اور طالبان بوٹ اور پشوری چپل پہنے، نبی پاک کے سر کے بال مبارک کندھوں تک، اور طالبان کے سر کے بال یا تو کندھوں سے بھی نیچے عورتوں کے جیسے گت جیسے ہوتی ہے، یا بالکل چھوٹے۔ جو طالبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پہ حلیہ نہ رکھتے ہوں، وہ اللہ اولیاء کیسے مانے جا سکتے ہیں؟ او مرزئی کی امامت میں نماز پڑھنے والے کنجر اوریا، تم کیسے ان ناپاک طالبان کو مہدی علیہ السلام کا لشکری کہتے ہو؟ یہ شرف تو اللہ نے اپنے اولیاء کو عطا کرنا ہے۔ اور کنجر، تو ان طالبان کو اللہ اولیاء جانتا ہے جو کلمہ تک پڑھنا نہیں جانتے، اور بے شک طالبان میں ایک جھلک بھی اللہ اولیاء کی نہیں۔ اور اولیاء ثابت کر کے طالبان اللہ اولیاء ہیں، پھر تو ان کو امام مہدی کا سپاہی بھی قرار دے دینا۔ او حرام دے کنجر اوریا، باز آ جا، اگے تو اس قوم دے نوجوانان بہت گمراہ کر چکے ہیں۔ اوریا اور زاد حامد جس طریقے سے طالبان کو امام مہدی کی سپاہ قرار دیتے ہیں، ان کی باتیں سن یہ محسوس ہوتا ہے جیسے امام مہدی کا کب سے ظہور ہو چکا ہوا ہے، اور اب امام مہدی جہاد کبیر کے لیے طالبان کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی پاک کا فرمان مبارک یہ ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد شام کی طرف سے ایک لشکر جو امام مہدی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، مگر راستے میں ہی وہ لشکر زمین بوس ہو جائے گا۔ کیا ایسا کوئی واقعہ ہو چکا ہے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے؟ آؤ حرام دے اوریا تے زاد احمد اس کا جواب دو۔ اس کو کہتے ہیں سکول اجے بنیا نہیں اور طالبان پہلے ہی آ گئے۔ جماعت غیر اسلامی، مولوی طارق، مولوی اسرار جہنمی اور دیگر وہابی حامد اوریا وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خراسان سے ایک لشکر نکلے گا جو غزوہ ہند اور پھر امام مہدی کے ساتھ مل کر جہاد کرے گا وغیرہ۔ چونکہ طالبان خراسانی ہیں، لہذا یہی وہ مجاہد ہیں جو امام مہدی کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے۔ تو ان کے اس دعوے کی حقیقت بھی سن لیں کہ خراسان کا نام ساسانی دور میں اس خطے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جس میں موجودہ دور کا ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان اور افغانستان کا علاقہ شامل تھا۔ خراسان لفظ خورشید سے ہے جس کا فارسی مطلب وہ علاقہ جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ اس نسبت سے خراسان کی لسان، تمدن، نسل افغانستان کی پشتون لسان اور کلچر نسل سے جدا تر ہے۔ جب کبھی بھی خراسان کا نام لیا جاتا ہے تو اس سے مراد سینٹرل ایشیا اور ایران کے علاقوں پہ مشتمل علاقے ہیں۔ افغانستان سے جداگانہ شناخت رکھنے والی سلطنت کو خراسان کہتے ہیں۔ یوں بھی حدیث شریف میں کسی قوم کا تو نام ہے نہیں، البتہ ایک علاقے کا نام ہے، تو ممکن ہے کہ مختلف اسلامی علاقوں پہ مشتمل اللہ اولیاء کا ایک لشکر جرار خراساں کے علاقے میں جمع ہو کر ایک عظیم سپاہ کی شکل میں جہاد کے لیے وہاں سے نکلیں۔
اس لیے اس حدیث پاک کو کسی بھی صورت طالبان پہ یا کسی قوم پہ چسپاں نہیں کیا جا سکتا، اور یوں بھی طالبان تو ان عناصر کے خلاف جنگ کرتے چلے آ رہے ہیں جو افغان شناخت کی بجائے اپنی پہچان کی نسبت خراسان سے کرواتے ہیں اور خراسانی کہلواتے ہیں، اور اس کوشش میں ہیں کہ ان کو اپنا پرانا ملک خراسان مل جائے، جبکہ طالبان اس کے مخالف ہیں اور اپنی پہچان پہلے افغان کے طور پر کرواتے ہیں اور خراسان کی تشکیل کے سخت مخالف ہیں۔ تاریخی اور جغرافیائی دلیل اس بات کی نفی کرتی ہے کہ طالبان ہی وہ خراسانی لشکر ہے جس کا حدیث پاک میں ذکر ہے، مگر اوریا حامد اور حمید گل میں خارش ہو تو کیا کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال اوریا شیطان یہ جانتے ہوئے بھی کہ 90% قندھاری طالبان ہم جنس پرست ہوتے ہیں، اوریا یہ جان کر بھی کہ طالبان استنجا کرنا تک نہیں جانتے، اوریا یہ جان کر بھی کہ طالبان چرس، گانجا، ہیروئن کے نشے کے عادی ہیں، اوریا یہ جان کر بھی کہ طالبان کی اکثریت کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، اور یہ جان کر بھی کہ طالبان سال ہر سال غسل نہیں کرتے، جسم کی صفائی نہیں کرتے، اور یہ جان کر بھی کہ طالبان خارجی عقائد پر ہیں، اور یہ جان کر بھی کہ طالبان ظلم کو شریعت کہتے ہیں، اس کے باوجود یہ کنجر طالبان کو امام مہدی کی سپاہ قرار دیتا ہے، تو اب اور کیا رہ گیا ہے کہ اوریا کو اسلام دشمن نہ سمجھا جائے۔ بہرحال اس کے علاوہ جب سے مودی نے کشمیر کو بھارت کی یونین کا حصہ قرار دیا ہے، تب سے ہی جہادی لشکر آؤ کشمیر کو آزاد کرواؤ کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، جو کہ اسلام دشمن شیطانی قوتوں کے عین منصوبے کا حصہ ہے کہ زمینی حقیقت یہی ہے کہ 80 کی دہائی کے افغان فساد کے بعد اس جھوٹ کو پھیلایا گیا تھا کہ اسلامی دنیا میں اگر کوئی قوت ہے جو کفار سے ٹکرا کر اس کے عزائم کو خاک میں ملا سکے تو وہ غیر ریاستی عسکری شدت پسند ٹولے ہیں جن کو جہادی لشکر کا خطاب دے دیا گیا ہوا ہے۔ سلفی جہادی ازم کو صہیونیوں نے اس لیے فروغ دیا تاکہ ان کی اسلام دشمن مہم کو دنیا کے امن کے لیے خطرہ قرار دے مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کا جواز بنایا جا سکے۔ سیاسی و اخلاقی طور پہ سلفی جہادی ازم سے مسلمانوں کو شدید نقصان اور کفار کو فائدہ ہی ہوا ہے۔ کشمیر کو ہی لے لیں کہ بھارت کا کشمیر پہ سیاسی موقف انتہائی کمزور تھا، لہٰذا جہادی ٹولوں کو پاکستان کے مرزئی جرنیلوں، اسرائیل اور بھارت کے اشتراک سے کشمیر میں جھونک دیا۔ بھارت کو کشمیر میں دہشت گردی کا مقابلہ ہے یہ کہا گیا، لہٰذا اس سے جسٹ کاز جو تھا کشمیریوں کا اس کو شدید نقصان پہنچا، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت نے دہشت گردی کو بہانہ بنا کر کشمیریوں کی نسل کشی اور اس کے ساتھ ہی کشمیر کو اپنی یونین کا حصہ بنا لیا۔ اس میں شک نہیں کہ پاکستان کی مکمل مرزئی کنٹرول، حکومت اور فوج کی رضامندی سے ہی بھارت نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے کہ مرزئی تو 1947 سے ہی کشمیر کو خود مختار یا پاکستان کا حصہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مرزئی کنجروں نے شیخ عبداللہ کو بھارت کی طرف داری کی ہدایت کی تھی۔ یاد رہے کہ شیخ عبداللہ کا سارا خاندان مرزئی ہے۔ اگر مرزئی جماعت شیخ عبداللہ کو پاکستان کی طرف داری کرنے کا حکم جاری کرتے تو آج ہندوستان اور پاکستان میں امن ہوتا، دونوں ملک آج ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہوئے ہوتے۔ بھارت کو پاکستان کے خلاف جس خطرے نے روکا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے کہیں غیر روایتی جنگ کا ہی آغاز نہ کر دے، مگر باجوہ نے بھارتی کرکٹر سدھو کو گلے لگاتے "وی وانٹ پیس" کی فریاد اور اس پہ بھارت کے
حملہ آور پائلٹوں کو جس اجلت میں مرزین کنجری دے پتر عمران خان نے واپس کیا، مودی دلے کو معلوم ہو گیا کہ بھارت کی کسی بھی اگریشن پہ پاکستان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں ہوگا، کہ مرزئی جرنیل لڑنے والے نہیں، امن کے بھجن سنانے والے ہیں۔ ہندواں دا چاکا ہن لتھ گیا وے، اور یہی وجہ ہے کہ 70 سال بعد بھارت کو کشمیر میں بدماشی دکھانے کا موقع مل گیا، کہ وہ جان چکا ہے کہ پاکستان ایٹم تو کجا ہمارے خلاف ایک گولی تک چلانے کی جرت نہیں کرے گا۔ پاکستان کے مرزئی جرنیلوں، نام نہاد جہادی ٹولوں، بغیرت سیاستدانوں کی برکت سے کشمیر تو پاکستان سے کیا اب دنیا کی سب سے بہترین فوج کے سر سے بیٹی کشمیر کا بوجھ ہلکا ہوا۔ شکرانے کے نفل ادا کرو کہ بیٹی کو بدا دیا، پر بھارت تو یہاں نہیں رکنے والا۔ 2-4 اور بغیرت مرزئی جرنیل، کرنیل اور گشتی ماں پتر عمران جیسے اقتدار میں آئیں گے تو آزاد کشمیر و ایٹمی بیٹی کا بوجھ بھی ہلکا کروا دیں گے۔ قوم نے خون پسینے کی کمائی سے فوج بنائی تاکہ حملہ آور قوتوں کا مقابلہ کر کے ان کو شکست دے سکیں، مگر مرزئی جی ایچ کیو نے تاپسی تے آپے گولی چالسی کی مانند بھارت، امریکہ، اسرائیل اور قادیانی جرنیلوں کے بنائے مرسنریز ٹولوں کو جہادی کا نام دے آگے کر دیا۔ صہیونی منصوبہ یہی ہے کہ کشمیر میں شدید دہشت گردی ہو، جس کا الزام امن کی بیکاری پاک فوج پہ آئے، اور اس بہانے مرزئی ایٹمی اثاثوں کو کفار کے حوالے کر دیں۔ مودی کی بدماشی کے بعد کشمیر میں نام نہاد جہادی شورش پیدا کرنا عین بھارتی اور دیگر اسلام دشمن قوتوں کا پلان ہے۔ اس لیے کشمیری اپنے مظاہروں میں داعش کے جھنڈے لہرانے والوں، جہاد کا نعرہ لگانے والوں پہ نظر رکھیں کہ یہی عناصر الجزائر سے لے کے کشمیر تک ہر مسلمان ریاست کو تباہ و برباد کر کے اسرائیل و بھارت کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ کشمیر کی آزادی نہ تو یو این او، نہ ہی امریکی ثالثی، نہ خوارج کے جہاد اور نہ ہی بچہ باز طالبان کے مرہون منت ہوگی۔ اس کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ غیر ریاستی عسکریتی پسندوں کی بجائے پاکستان اپنے ریاستی عسکری زور بازو کی بدولت کشمیر کو آزاد کروا سکتا ہے، کہ یقیناً جنگ اچھی چیز تو نہیں، مگر جب ڈپلومیسی بھی ناکام، سیاسی حل بھی لا حاصل، اور پھر یہاں معاملہ تنگ آمد بد جنگ آمد کا ہے۔ فوج کسی بھی ملک کی کیوں نہ ہو روایتی جنگ سے گریز کرتی ہے، تو کجا جس جنگ میں غیر روایتی ہتھیار استعمال ہونے کا خطرہ ہو تو وہ بھارتی جرنیل مودی کے کان کھینچ کر اس کو کشمیر کے مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پہ ٹیبل پر لے کے ضرور آئیں گے، بشرط کہ ہم ہمت کریں۔ اس لیے بھارت سے جنگ کرنا پاکستان کی مجبوری بن چکا ہوا ہے، اور لازم ہے کہ فوج کا مسلمان طبقہ مرزئی جرنیلوں اور حکمرانوں کے خلاف جلد از جلد بغاوت کریں۔ رہی بات کہ طالبان کشمیر آزاد کروا لیں گے تو اوریا مقبول شیطان تیری ڈانگ او کنجر، طالبان اگر گزشتہ 2000 تیرے مطابق 2500 سال کے سب سے بڑے فاتح ہیں، تو ان کو بول کشمیر کو بعد میں آزاد کروا لینا۔ پہلے ذرا روس نے جو 1884 میں افغانوں سے جنگ کر کے پنج دے کا علاقہ چھینا تھا، وہ تو طالبان جا کے پہلے آزاد کروا لیں، وہ تو افغانستان کا حصہ تھا، بعد میں کشمیر بھی چلے جانا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ پہلے کابل قندھار سے تو امریکہ کا جھنڈا اتار کر اپنا جھنڈا لہرائیں، پھر کشمیر کی خبر بھی لے لینا،
اور گشتی ماں دے پتر اوریا یہ کنداری افغان ہی تھے جنہوں نے 70 سال تک کشمیر پہ حکومت کی اور کشمیر کے مسلمانوں پہ اس قدر ظلم و ستم کیے کہ جب کافر سکھوں کی فوج نے افغانوں سے کشمیر چھینا تو کشمیریوں نے سکھوں کو اپنا نجات دہندہ کے طور پر جانا۔ او کنجری ماں دے پتر اوریا سچ بول، افغان قوم اپنی جنگیں لڑتے ہیں، کسی دوسرے کی جنگیں نہیں لڑتے، اور تو یہ کہتا ہے کہ طالبان ہی امت کی آخری امید ہے، لعنت تیرے پیدا ہونے والے تھے۔ اور جا قادیان میں جا کے ان کی عبادت گاہ میں ان کے امام کے پیچھے نمازیں پڑھ، تو یہاں اپنی آ رہا ہے، جا مر وہیں قادیان اور مرزا قادیانی کے ساتھ دفن ہو، اور شور کنجر شیطان